अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू। तो आज के ग्लोबल डिफेंस में हम बात करेंगे पाकिस्तान की एरिया एक्सेस और एरिया डिनायल एरियल के हवाले से हम बात करेंगे। एरियल एक्सेस और एरियल डिनायल के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हिकमत अमली है उसके खद व खाल के ऊपर हम बात करें। तो आज के व्लॉग शुरू करने से पेशतर अगर आपने अभी भी ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा ग्लोबल डिफेंस व्यू को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हालिया इंडिया पाकिस्तान झड़पें, जिसको भी जंग भी कहा जा सकता है, अगरचे ये 4 दिन पर मुहित थी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे स्टिल अभी भी दुनिया भर में तबसरे और तजिए हो रहे हैं। और इससे एक वार पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इन्फ्लुएंसेस ड्रा किए जा रहे हैं। इससे नए नए लेसन, नई नई स्ट्रेटजीज जो हैं वो इवॉल्व होती नज़र आ रही हैं। पिछले मैंने वीलॉग किया था जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को मुमकिन तौर पर फ्यूचर में PL-17 और PL-21 की एक्विजिशन से जो मुमकिन तौर पर एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान इंडिया के अंदर 400 किलोमीटर की दूरी तक एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, कमांड एंड कंट्रोल के जो यानी वॉक्स हैं, इसके अलावा टैंकर और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं को डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी नेचुरली पाकिस्तान को मिल सकती है, जिसके नतीजे में इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के हवाले से उसको खातिर खा नुकसान हो सकता है। तो ये तो था एक आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि हालिया जंग के दौरान इंडिया की तरफ से पाकिस्तान हद के अंदर मिज़ाइलों से हमले हो गए, जिसकी इब्तदा अगरचे 6 और 7 मई की दरमियानी रात में हुई थी, लेकिन बाद में भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरबेस जिसमें ख़ासतौर पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस के हवाले से भी कहा जाता है, और भोलारी एयरबेस जो कराची के करीब है, इसके साथ साथ शहबाज एयरबेस जैकबाबाद पर भी मिज़ाइलों के हमलों की इतलात रहीं। बल्कि भुलारी में तो एक सिग्निफिकेंट लॉस भी हुआ। इंडियन क्लेम करते हैं कि इसमें सैप 2000 ईयर आई जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया, लेकिन पाकिस्तानी ज़राए से जो बात निकलती है कि वो शायद उस वक्त हैंगर में नहीं था लेकिन हैंगर के आसपास था, इस वजह से हैंगर डैमेज हुआ, तो उसकी वजह से उस पर कोई डैमेजेस हुए, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह मालूमात अभी तक सामने नहीं है। इंडियन भी सिर्फ तस्वीर हैंगर की दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते कि सैप 2000 एयर आई के साथ क्या हुआ। इसी तरह शहबाज एयरबेस के पर जो है इंडिया की साइड से ब्रह्मोस और स्कैल्प का भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सरगोदा की नवा में कुछ डिब्रीज जो हैं स्कैल्प की मिली। मैंने इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर कि पाकिस्तान ने स्कैल्प और ब्राह्मूस को कैसे इनकाउंटर किया, कैसे न्यूट्रलाइज किया, तो इस पे एक आला हमारा डेडिकेटेड व्लॉग है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उससे अगर आप जानना चाहते हैं मालूमात तो वो उसका कमेंट, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो उस हवाले से पाकिस्तान के एयर डिफेंस में कुछ गैप्स नज़र आए कि पाकिस्तान का मौजूदा एयर डिफेंस जो कि HQ-9 और HQ-16 के डिफरेंट वेरिएंट्स पर मबनी है, जिसमें HQ-9B है, LY-80 है जिसको HQ-16A भी कहते हैं, HQ-16FE है। इसके अलावा टैक्टिकल डिफेंस जो है वो मैन पैड्स के हवाले से है। तो इन सारों को होने के बावजूद ये कवरेज जो थी ये प्रॉपर नहीं रही, और यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के एयर डिफेंस में कुछ डेफिशिएंसीज हैं। तो पाकिस्तान का जो ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम है ये चाइना पर मबनी है, जो HQ सीरीज़, HQ-9, HQ-16 के डिफरेंट वेरिएंट्स पर मुश्तमिल है। तो चीन भी अपने यकीनी तौर पे चीन के लिए भी इसमें बहुत सारे लेसन लर्न हुए हैं, क्योंकि चीन को भी अपनी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस के हवाले से यकीनी तौर पे अब मौका मिला होगा कि वो भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में देखे कि उसमें क्या चीज़ की कमी थी, क्योंकि
اگر ہم بات کریں ایئر ڈیفنس کی، تو ایئر ڈیفنس کے اندر دو بڑے اہم کمپوننٹ ہیں جو کہ ایئر ڈیفنس میں رول پلے کرتے ہیں. پہلا تو وہ ہے جو ریڈار، جس نے اس آنے والی تھریٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے. کیا آیا موجودہ سسٹم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا؟ اور دوسری چیز ہے انٹرسیپٹر، جس نے آنے والی تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے. کیا آیا پاکستانی ایئر ڈیفنس جو کہ چائنا کا بنا ہوا تھا، یہ آنے والے میزائلوں کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا؟ تو یہ یقینی طور پہ دو آسپیکٹ ہیں جو یقینی طور پہ پاکستان بھی دیکھ رہا ہے اور چائنا نے بھی یقیناً اس پہ ضرور نظر ہوگی، اور اپنے موجودہ سسٹمز میں وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی مزید امپرومنٹ لانے کا ظاہر ان کا موقع ہوگا. کیونکہ وہ نہیں لاتے تو پھر ایکسپورٹ مارکیٹ میں چائنا کی ویریئنٹ HQ9 ہو، HQ9B ہو، یا HQ16A ہو، یا HQ16FE ہو، تو یقینی طور پہ ان کی مارکیٹ متاثر ہوگی. کیونکہ جہاں PL-15 کی کارکردگی سے چائنا کو ایکسپورٹ آرڈر ملنے کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ J-10C کا، تو وہاں چائنا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی مطلب یہ ڈیفیشنسیز یا شارٹ کمنگس جو ہیں وہ فیوچر میں اس کی حوالے سے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں. اب آپ کا پاکستان کے پاس جب یہ ایک منظر نامہ ہے کہ ایریل لیول پر پاکستان فیوچر میں جب J-35A کے ساتھ اس کو لانگ رینج 400 کلومیٹر کی مار تک بیونڈ ویژن ایئر ٹو ایئر میزائل میسر ہو سکتے ہیں، چاہے وہ PL-17 کی صورت میں ہو یا PL-21 کی صورت میں ہو، تو لیکن وہاں ایک اور آسپیکٹ جو ہے وہ یہ تو کور کر لے گا ایریل تھریٹس میں، خاص طور پہ ایئر کرافٹس کے حوالے سے. لیکن اگر میزائل ہیں، اگر وہ بلسٹک ہیں، کروز ہیں، تو اس کے حوالے سے، خاص طور پہ بلسٹک میزائل کے حوالے سے پاکستان کا جو موجودہ ایئر ڈیفنس ہے وہ شاید ابھی اس قابل نہیں ہے. اگرچہ اس میں بہرحال کچھ حد تک تو کامیابیاں ہوئی ہیں، لیکن فیوچر کا جو اسٹینڈ آف دیکھیں تو اس میں یہ چیز کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو پاکستان اب اس منظر نامے میں کیا کرے گا؟ پاکستان کے پاس اس منظر نامے میں چائنا کے پاس جو آپشن ہے وہ ہے HQ19. HQ19 جو ہے یہ سال 2024 میں زوہائی کے ایئر شو کے دوران یہ منظر عام پر آیا. یہ بنیادی طور پر امریکن تھاڈ یعنی ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا بیسیکلی ریزمبل ہے. یہ فنکشن میں بھی اور اس کا ڈیزائن میں بھی، اور اس کا پرپس، یہ دونوں صورتوں میں میچ کرتا ہے، مرر کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے میڈیم ٹو انٹرمیڈیٹ رینج بلسٹک میزائلز کو اس کے خاص طور پہ ٹرمینل ڈسنٹ کے دورانیے میں. اور اس کی خاص بات یہ ہے اس کے ریڈار ٹریکنگ، اس کی کائنیٹک ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی. اب پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بادی النظر میں HQ19 کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان کے چائنا کے ساتھ ملٹری اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں. دوسرا اسی عرصے میں چائنا کو بھی ایک موقع ملا ہے کہ انڈیا پاکستان اسٹینڈ آف کی صورت میں چائنا کو اپنی ان ویپنز کی ٹیسٹنگ کا موقع ملا جو اب تک ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے. اگر ہم بات کریں J-10C کی، تو ابھی تک کسی کمبیٹ میں اس کا استعمال نہیں ہوا تھا. اس طرح PL-15 لانگ رینج بیانڈ ویئر رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بھی تھا، وہ بھی فرسٹ ٹائم کسی ایریل کمبیٹ میں یوز ہوا. تو اب چائنا کے لیے بہرحال یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے کسی بھی نئے ویپن کو جو کہ وہ مارکیٹ کرنا چاہتا ہے، ایکسپورٹ مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے، تو اس کی ٹیسٹنگ کے لیے یہ ایک نادر موقع اس لیے بھی ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان اگلے اسٹینڈ آف کی جو ہے اس کو خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا. پاکستانی سائڈ سے میڈیا کے مطابق کہ یہ باتیں کنفرم ہیں کہ HQ19 کے حصول کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ ایڈوانس سٹیجز پر ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے جسی طرح پاکستان J-35A کے لیے پاکستان کی بات چیت چلی تھی. ایسے جب 2024 کے زوہائی میں HQ19 کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تب بھی میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ پاکستان اس کا پاسبل خریدار ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس سے پیشتر بات کرتا رہا کہ وہ S-400 رشیا سے حاصل کرنا چاہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے ایمبیسڈر عبد الباسط وہ ایک جگہ بات کر رہے تھے کہ رشیا جو ہے وہ پاکستان کو S-400 دینے کے لیے مطلب رضامندی رکھتا ہے. لیکن بادی نظر میں یہ بات اس لیے سوٹ ہوتی نظر نہیں آتی کیونکہ ابھی حالیہ انڈیا کی
2 بیٹریوں کا جو ہے وہ ڈیلیوری ہونی باقی ہے، اور انڈیا اس کا گاہک ہے، اور اس گاہک کو جو ہے رشیا کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو کہ وہ رشیا انڈیا کے ہوتے ہوئے یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو آفر کرے، لیکن کہتے ہیں کہ جی وہ شاید ایسا کر سکتا ہے کہ بیسیکلی انڈیا کا انکلینیشن جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے، اور رشیا اس کو انڈیا کو امریکن انکلینیشن سے دور رکھنے کے لیے، وہ اس کو لبھانے کے لیے، اس کو بلکہ پرووک کرنے کے لیے پاکستان کو ایسی آفرنگ کر سکتا ہے، لیکن اس کی بہرحال بات کچھ تھوڑی اتنی واضح نہیں ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں جی HQ-19 کے کچھ کریکٹرسٹکس کی۔ بیسیکلی یہ 70 سے 150 کلومیٹر کے الٹیچیوڈ پر یہ انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خاص طور پہ جب وہ زمین کے جو ایٹماسفیئر میں داخل ہو رہتے ہیں۔ اس کنڈیشن کو ایگزو ایٹماسفیرک ٹینڈنسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی انٹرسیپشن رینج جو ہے وہ 1000 سے 3000 کلومیٹر تک ہے۔ اس کی ریڈار کی جو ڈیٹیکشن رینج ہے وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کا گائیڈنس سسٹم جو ہے وہ سیمی ایکٹیو اور ایکٹیو ریڈار دونوں صورتوں میں ہے، جس میں انفراریڈ سیکرز کے ایڈوانس ویریئنٹ بھی شامل ہیں۔ یہ روڈ موبائل ویل ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر کی صورت میں بھی میسر ہے۔ یہ خاص طور پہ انڈیا کی اگر ہم بات کریں میزائل انوینٹری کے حوالے سے، برہموس کروز میزائل اور ایگنی سیریز کے بیسٹک میزائل ہیں، تو ان کے خلاف ایک کریڈیبل شیلڈ مہیا کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس جو ہے اگنی 5 کے ساتھ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری ٹارگیٹیبل ری انٹری ویکل یعنی MIRV ٹینڈنسی بھی ہے۔ اس کے پاس سپر سونک برہموس میزائل ہے، جس کی وہ ابھی رینج جو ہے وہ 1000 کلومیٹر کی طرف جانے والا ہے۔ تو پاکستان کی جو HQ-19 کی ایکوزیشن ہے وہ ان ڈیولپمنٹس کو یا ان رسپانسز کو نیوٹرلائز کر سکتی ہے۔ اگر پاکستان کو اس حوالے سے اگر HQ-19 میسر ہو جاتا ہے تو یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ چائنیز سپلائڈ سسٹم ہے HQ-9B اور LY-80 اور اس کے ساتھ ساتھ جو HQ-16FE ہیں، تو یہ ان کی انٹیگریشن میں کر کے اس کو مزید بڑھاوا دے گا۔ کرنٹلی ہم دیکھیں تو HQ-9B جو ہے وہ 300 کلومیٹر تک کی لانگ رینج کور کرتا ہے۔ LY-80 جس کو HQ-16A بھی کہتے ہیں، یہ میڈیم رینج ہے، 40 کلومیٹر تک۔ HQ-16FE جو ہے یہ انہانس ریزسٹنس اگینسٹ جیمنگ اور الیکٹرانک وارفیئر پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ وہ ہے فیکٹس ہے یا یہ وہ آسپیکٹ ہے جس کو چائنا مزید بہتر کر سکتا ہے پاکستان کی حالیہ اس اسٹینڈ آف میں، جہاں پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے برہموس اور اسکیلپ کے کچھ جو انویژنس تھیں یا جو میزائلس تھے ان کو انٹرسیپٹ کیا۔ تو یہ وہ آسپیکٹ ہے جو چائنا اس کو فردر اس تجربے سے جو اس کو جو انفارمیشن ملی اس سے کور کر سکتا ہے۔ تو HQ-19 کی اگر پاکستان کو یہ مل جاتا ہے تو یہ بیسیکلی اسٹریٹجک گیپ کو کور کرے گا جو کہ ایگزو ایٹماسفیرک ڈیفنس کے حوالے سے پاکستان کو پرووائڈ کرے گا، اسپیشلی ہائی ویلوسٹی میزائل تھریٹ سے۔ تو HQ-9 کی ڈیولپمنٹ سے پاکستان کے جو موجودہ کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن کمپیوٹر انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکنیسنس کا جو C4ISR انفراسٹرکچر ہے، یقینی طور پہ اس میں بھی کافی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال جی یہ آج کے ویلاگ میں اس حوالے سے بات چیت میں نے آپ سے کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے یہ چیزیں کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی کہ پاکستان اپنی ایریل ڈینائل اور ایریل ایکسس کی ٹینڈنسی کو کیسے امپروو کر سکتا ہے۔ یہ 2 آسپیکٹ تھے، ایک اسے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس ہوا اور ایک آج کے ویلاگ میں۔ خوش رہے، السلام علیکم۔